मैं इस रिश्ते को हरगिज तस्लीम नहीं करती बाबा। आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है क्या? एक तो इस घर की रिवायत के नाम पर मेरी जिंदगी दांव पे लगाई जा रही है। ऊपर से मेरा रिश्ता उस जिद्दी अकड़ूर पत्थर दिल इंसान के साथ तय कर दिया गया है। ड्राइंग रूम में गूंजती मायरा की तेज आवाज ने वहां मौजूद तमाम अफराद के होश उड़ा दिए। उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था और आंखों में साफ बगावत दिखाई दे रही थी। उसने सोफे पे हाथ मारते हुए एक बार फिर दो टोक अंदाज में कह दिया कि वो इस जबरी फैसले को किसी भी सूरत नहीं मानेगी। सामने सोफे की दूसरी जानिब बैठा जरगाम शाह अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के सख्त और खुदरे नकोश पर गुस्से की लकीरें वासी हो चुकी थी। उसकी बड़ी बड़ी मूंछें और चेहरे का सर्द तासुर उस वक्त किसी तूफान का पता दे रहा था। उसने हकारत और नापसंदगी से मायरा को देखा, जिसकी बचपने की जिद और बेबाकी उसकी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। तुम्हारी इसी हंगामा आराई से साफ जाहिर होता है कि तुम्हारी तरबियत में कितनी कसर बाकी है। और जहां तक बात इस रिश्ते की है, तो तुम्हें गलत फहमी हुई है मोहतरमा। मुझे भी कोई शौक नहीं है अपने घर में एक ऐसी नापुख्ता, कम उम्र और कम अकल, हर वक्त मुंह बनाने वाली बच्चे को ले आऊं जो घर चलाने के करीने से भी ना वाकिफ हो। जरगाम की भारी और रोबदार आवाज ने कमरे के माहौल को मजीद कुशादा कर दिया। मायरा ने गुस्से से अपनी पलकें झपकाईं और कदम आगे बढ़ाते हुए बोली, अगर आपको मुझसे इतनी ही नफरत है और मैं आपकी नजर में इतनी ही नापुख्ता हूँ, तो फिर आपने इस रिश्ते से इनकार क्यों नहीं किया? क्यों अपनी अना के सामने सबको झुका दिया? मैं कोई गुड़िया नहीं हूँ जिसे जब चाहा खरीद लिया और जब चाहा सजा दिया। जुबान संभाल के बात करो मायरा। जरगाम ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाते हुए उसे घूरा। उसकी आंखों में चमकता गुस्सा अब खतरनाक हद तक बढ़ रहा था। बुजुर्गों के दबे हुए कौल और खानदानी वकार की पासदारी करना तुम जैसी लापरवाह लड़कियों की बेबस की बात नहीं है। ये फैसला मेरी मर्जी से नहीं हुआ, वरना मैं एक दिन भी इस तमाशे को बर्दाश्त न करता। कमरे में मौजूद तायाजान ने अपना गला साफ करते हुए दोनों को खामोश कराने की कोशिश की। बस करो तुम दोनों, क्या तमाशा लगा रखा है? ये खानदान का फैसला है और इसे बदलना मुमकिन नहीं। दादा जान की आखिरी ख्वाहिश यही थी कि शाह खानदान की ये प्रॉपर्टी और रिश्ता आपस में ही रहे, और इसके लिए तुम दोनों का निकाह नागुज़ेर है। मायरा की आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर उसने खुद को कमजोर ना होने दिया। उसने नफरत भरे लहजे में कहा, दादा जान की ख्वाहिश का ये मतलब तो नहीं कि मेरी पूरी जिंदगी जहन्नुम बना दी जाए। आप लोग मुझसे मेरी मर्जी पूछे बगैर एक ऐसे इंसान के साथ बांध रहे हैं जो हर वक्त हुक्म चलाना जानता है और जिसके गुस्से से पूरा घर कांपता है। जरगाम ने तंज़ी अंदाज में मुस्कुराते हुए अपने कोट के बटन बंद किए और सर्द लहजे में बोला, तुम्हारी इस जिद और चीखों पुकार से कुछ नहीं बदलने वाला मायरा खान। शादी के बाद पता चलेगा कि इस घर में किसका हुक्म चलता है। फिलहाल जाकर अपनी अकल को थोड़ा दुरुस्त करो, क्योंकि मुझसे उलझने का अंजाम बहुत ही बुरा होगा। ये कहकर जरगाम पलटा और लंबे लंबे डंग भरता हुआ ड्राइंग रूम से बाहर निकल गया, जबकि पीछे मायरा गुस्से से कांपते हुए अपने बाल मुट्ठी में दबोच के रह गई। जरकाब के ड्राइंग रूम से निकल जाने के बाद वहां मौजूद फिजा में एक अजीब सा बोझलपन और सन्नाटा फैल गया था। ड्राइंग रूम के कॉर्नर में रखे हुए महंगे सोफों पर बैठे खानदान के बड़े अफराद के चेहरों पर शिकने वाज़ेह थी, जबकि मायरा की माँ उज़रा बेगम परेशानी के आलम में अपने हाथ मसल रही थी। वो जानती थी कि उनकी बेटी की बेबाकी और जरगाम का बेपनाह गुस्सा आने वाला दिनों में किसी बड़े तूफान का पीछे खैमा साबित हो सकता है। उज़रा बेगम ने आगे बढ़ के मायरा का बाजू पकड़ा और उसे नरमी से सोफे पर बिठाते हुए जर्निश करने वाले लहजे में बोली, मायरा, तुम्हें अपने लहजे पे थोड़ा तो काबू रखना चाहिए। जरगाम इस घर का सबसे बड़ा और बावकार इंसान है, और तुमने सबके सामने इस तरह बोलकर खानदानी वकार को ठेस पहुंचाई है। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि रिश्ते से इनकार करने या इस तरह की पाबंदी करने की क्या नतीजे निकल सकते हैं? मायरा ने गुस्से से अपने आंसू को रोका। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसकी आंखों में बगावत की चिंगारियां साफ देखी जा सकती थी। उसने अपनी माँ के हाथ को झटकते हुए कहा, अम्मी, आप सबको सिर्फ खानदानी वकार और बुजुर्गों की इज्जत की पड़ी है, लेकिन किसी को मेरी जिंदगी और मेरी मर्जी की कोई परवाह नहीं है। आप लोगों ने मेरी शादी एक ऐसे शख्स से तय कर दी है जो बात बात पे हुक्म चलाना जानता है। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जो दादा जान की वसीयत के नाम पर किसी के हवाले कर दी जाए। अगर अब भी आप लोगों ने इस फैसले पर नजरसानी ना की तो मैं इस घर में क़यामत बर्पा कर दूंगी और इस शादी को किसी भी सूरत अमली जामन नहीं पहनने दूंगी। दूसरी तरफ जरगाम शाह जब गुस्से से उबलते हुए ड्राइंग रूम से बाहर निकला तो उसके कदम इतने तेज और भारी थे कि शहर में मौजूद मुलाजमीन भी दबी जबान में उसके गुस्से का अंदाजा लगा रहे थे।
اس نے غصے میں آ کے اپنی گاڑی کا دروازہ زور سے کھولا اور ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس وقت ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کے غصے کی شدت کو مزید نمایاں کر رہی تھی۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے زور مارا، اس کی انگلیاں سفید پڑ گئیں۔ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک 19 سال کی ناپختہ ضد سے بھری ہوئی اور ہر وقت منہ بنانے والی لڑکی کو اس نے اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے کیسے رضامندی ظاہر کر دی تھی۔ اس کے نزدیک یہ رشتہ صرف دادا جان کی آخری خواہش کا احترام تھا، ورنہ اس کی ذاتی زندگی میں ایسی بچپینی حرکتیں کرنے والی لڑکی کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ جب زرگام اپنی حویلی میں پہنچا تو اس کی والدہ بیگم شمیم نے اسے اس حالت میں دیکھ کر فوراً اندازہ لگا لیا کہ معاملات خراب ہو چکے ہیں۔ بیگم شمیم اپنے بیٹے کے پاس آئی اور پانی کا گلاس آگے بڑھاتے ہوئے نرم مگر دکھی لہجے میں بولی، زرگام بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تمہارے لیے یہ رشتہ قبول کرنا آسان نہیں ہے، اور مائرہ کی عمر بھی بہت کم ہے، وہ ناپختہ ذہن کی ہے، لیکن تم بھی تو اپنے غصے اور روب کو تھوڑا قابو میں رکھ سکتی تھی۔ وہ بچی ہے، اسے محبت سے سمجھانا تمہارا فرض ہے، نہ کہ اس کے ساتھ بچوں کی طرح الجھنا۔ زرگام نے پانی کا گلاس ہاتھ میں لیا، لیکن ایک گھونٹ بھی پیے بغیر اسے میز پہ واپس رکھ دیا۔ اس کے چہرے کے سخت نقوش پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی اور وہ سرد لہجے میں بولا، ماں جی، آپ اسے بچی کہہ کر اس کی ہر غلطی کو نظر انداز کر سکتی ہے، لیکن میں اس کے نخرے اٹھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا۔ وہ مجھ سے زبان لڑاتی ہے اور میری حاکمیت کو چیلنج کرتی ہے۔ اگر اس نے شادی کے بعد بھی یہی رویہ رکھا تو میں اسے سیدھا کرنے کا پورا ہنر جانتا ہوں۔ گھر کا یہ سارا ماحول اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ یہ رشتہ کسی معاہدے سے کم نہیں تھا، جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کے خلاف مورچہ سنبھالے بیٹھی تھی۔ مائرہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی ہوئی شیشے کے سامنے غصے سے اپنے بال نوچ رہی تھی اور اس کے دل میں زرگام کے خلاف نفرت اور ضد کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کی بہن نے جب کمرے میں داخل ہو کر اسے اس حالت میں دیکھا تو اس نے خاموشی سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ مائرہ نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا اور سسکیوں کے درمیان بولی، تم دیکھ لینا، میں ضدی اور اکڑ انسان کے آگے کبھی نہیں جھکوں گی۔ وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو کہے گا وہی پتھر پہ لکیر ہوگا، لیکن وہ یہ بھول گیا ہے کہ مائرہ خان کسی سے ڈرنا نہیں جانتی۔ میں اس کی زندگی عذاب بنا دوں گی تاکہ وہ خود اس رشتے سے جان چھڑانے پر مجبور ہو جائے۔ ادھر زرگام نے اپنے کمرے میں آ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر اندھیرے میں گھورنا شروع کر دیا۔ اس کے ذہن میں بار بار مائرہ کی وہ تپتی ہوئی آنکھیں اور اس کا بے باک لہجہ گھوم رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل کے کسی نہ کسی گوشے میں اس لڑکی کی معصومیت اور بے باک سچائی نے اسے حیران بھی کر دیا تھا، لیکن اس کی انا اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ کوئی صنف نازک اس کے سامنے اس طرح ڈٹ جائے۔ اس نے دل میں طے کر لیا کہ وہ مائرہ کی ساری اکڑ کو مٹی میں ملا دے گا اور اسے یہ بتائے گا کہ شاہ خاندان کے فیصلوں سے بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اگلی صبح مائرہ کے گھر کا ماحول معمول سے ہٹ کر کافی کشیدہ اور بوجھل تھا۔ رات کے ہنگامہ آرائی کے بعد گھر کے تمام افراد اس بات پر غور کرنے پہ مجبور ہو چکے تھے کہ رشتے کو کس طرح سنبھالا جائے، کیونکہ دونوں طرف سے ضد اور انا کی مضبوط دیواریں کھڑی ہو چکی تھی۔ مائرہ اپنے کمرے میں بستر پر اوندے منہ لیٹی ہوئی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس دنیا سے کہیں دور چلی جائے، جہاں اس کی اپنی مرضی اور رضامندی کے بغیر کوئی اس کی زندگی کے اہم ترین فیصلے نہ کر سکے۔ دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی اور اس کی قریبی کزن اور دوست رجب کمرے میں داخل ہوئی۔ رجب کے ہاتھ میں چائے کا گرم مگ تھا۔ اس نے مائرہ کے پاس آ کر مگ سائڈ ٹیبل پہ رکھا اور اس کے سر پہ نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، مائرہ، کب تک اس طرح خود کو ذہنی اذیت دیتی رہو گی؟ رات سے تم نے ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالا، اور اس طرح غصہ کرنے سے حالات تھوڑے بدل جائیں گے۔ مائرہ نے جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اپنے بکھرے ہوئے بال کان کے پیچھے اڑیتی ہوئی اور غصے سے بھرپور آواز میں کہا، رجب، تم بھی مجھے سمجھانے اور نصیحت کرنے آ گئی ہو کیا؟ کیا تمہیں ذرا بھی اندازہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ وہ شخص، وہ زرگام شاہ اپنے آپ کو اس دنیا کا خدا سمجھتا ہے۔ کل اس نے جس طرح سب کے سامنے مجھے ناپختہ اور کم عقل کہہ کر میری توہین کی ہے، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میری بابا کو پتہ نہیں کیا سوچی تھی کہ انہوں نے میری پوری زندگی ایک ایسے تکبر کے بت کے حوالے کر دی جس کے منہ سے بات کم اور حکم زیادہ نکلتا ہے۔ رجب نے صوفے پر بیٹھتی ہوئی گہری سانس لی اور سمجھانے والے انداز میں بولی، میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ تم اس رشتے سے دل سے ناخوش ہو اور زرگام کا رویہ ہمیشہ سے کافی سخت اور سرد رہا ہے، مگر تم یہ بھی تو سوچو کہ یہ گھر کے بڑوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور دادا جان کی آخری خواہش کا واسطہ ہے۔ اب اس بندھن سے اتنی آسانی سے پیچھے ہٹنا ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی میں نے اپنے بڑے بھائی سے سنا ہے
کہ زرخام جتنا باہر سے سخت اور غصے کا تیز دکھائی دیتا ہے، اپنے قریبی رشتہ داروں کے معاملے میں اتنا ہی پکا اور ذمہ دار انسان بھی ہے۔ مائرہ نے طنزیہ انداز میں ایک تلخ ہنسی ہنستے ہوئے کہا، ذمہ دار؟ رجب، تم اس کی وکالت کر رہی ہو یا میرا دل جلانے کے لیے آئی ہو؟ اس کی وہ بڑی بڑی مونچھیں اور وہ غصے سے بھری ہوئی سرخ آنکھیں دیکھ کر تو یوں لگتا ہے جیسے وہ کسی کو بھی کچا چبا جائے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ ذمہ دار ہے۔ میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے ایک دن بھی سکون سے نہیں گزار سکتی۔ وہ ہر چھوٹی بات پہ اپنا حکم چلانے کا، اور اس کی ہر بات پر مجھے سر جھکانا پڑتا ہے۔ ہرگز نہیں، میں شادی کو کسی بھی قیمت پر نہیں ہونے دوں گی، چاہے اس کے لیے مجھے پورے خاندان کے سامنے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ دوسری طرف زرخام شاہ کی حویلی کا منظر بھی کچھ کم کشیدہ نہ تھا۔ صبح کے وقت زرخام اپنے بڑے برآمدے میں کرسی پر بیٹھا چائے کی پیلی سی اڑتی ہوئی بھاپ کو دیکھ رہا تھا، مگر اس کے ماتھے پہ پڑی ہوئی گہری شکنی اس بات کی خمیاز تھی کہ اس کا ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا ہے۔ اس کی والدہ بیگم شمیم اس کے قریب آئی اور کرسی پر بیٹھتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولی، بیٹا، وہ بھی بچی ہے، اس کی عمر ہی کیا ہے؟ تھوڑی نادان ہے اور لاپرواہ بھی، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ تم سب کے سامنے اس کے ساتھ اس قدر سختی سے پیش آؤ۔ شادی کے بعد تم دونوں کو ایک ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ اگر آغاز ہی اس طرح کی تلخی سے ہوگا تو آگے کا سفر کیسے طے ہوگا؟ زرخام نے چائے کا کپ میز پہ رکھا۔ اس کے مضبوط ہاتھ کی رگیں غصے یا اندرونی کھچاؤ کی وجہ سے ابھری ہوئی تھی۔ اس نے اپنی والدہ کی طرف دیکھتے ہوئے سرد اور دو ٹوک لہجے میں کہا، ماں جی، آپ سب کو مائرہ کی عمر کا تو خیال ہے، مگر کسی کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ وہ لڑکی کس قدر بدتمیز اور سرکش ہے۔ اس نے سب کے سامنے میری اتھارٹی کو چیلنج کیا اور مجھے اس طرح بچارنے کی کوشش کی جیسے وہ میری کوئی ملازمہ ہو۔ میں نے تو صرف اسے اپنی حدود میں رہنے کا کہا تھا۔ اگر وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ شاہ خاندان کے اصولوں کو توڑ کے بچ نکلے گی تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہے۔ میں اس کی اس ساری عقل کو ایک ایک کر کے توڑ دوں گا۔ بیگم شمیم نے اپنے بیٹے کے مزاج کی سختی کو دیکھتے ہوئے ایک طویل آہ بھری اور بولی، مرد کا اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ غصے میں بھی اپنے گھر والوں کے دل جیت لیں، نہ کہ ان پہ رعب ڈال کے انہیں ڈرا کے رکھے۔ مائرہ کے والد نے بڑی لاڈوں سے اس کی پرورش کی ہے، وہ تمہاری طرح سخت ماحول میں نہیں پلی۔ تمہیں تھوڑا تحمل سے کام لینا ہوگا، ورنہ یہ رشتہ چلنے کی بجائے کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ جائے گا۔ زرخام نے اپنی ماں کی اس بات پر کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کا چہرہ مزید سخت ہو گیا، کیونکہ وہ اندر ہی اندر جانتا تھا کہ مائرہ کی وہ بے باک نگاہیں اور اس کے تپتے ہوئے بول اس کے دل کے کسی نہ کسی نم خانے میں ہلچل ضرور مچا رہی تھی، جسے وہ تسلیم کرنے سے انکاری تھا۔ کچھ ہی دنوں بعد دونوں خاندانوں نے حالات کو سنبھالنے اور شادی کی اگلی رسومات پر بات چیت کرنے کے لیے ایک مشترکہ بیٹھک کا انتظام کیا۔ اس بار ملاقات زرخام کی بڑی حویلی کے ایک نجی ہال میں رکھا گیا تھا، جہاں خاندان کے تمام خاص افراد موجود تھے۔ مائرہ کو جب زبردستی اس محفل میں لایا گیا تو اس کے چہرے پر ناگواری کے واضح آثار تھے۔ اس نے ہلکے رنگ کا لباس پہن رکھا تھا اور اس کے بال ایک خوبصورت چوٹی میں بندھے ہوئے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی بغاوت چمک رہی تھی۔ جب وہ ہال میں داخل ہوئی تو اس کی نظر براہ راست زرخام پہ پڑی، جو اپنے چند چچا اور بزرگوں کے ساتھ صوفے پر بیٹھا ہوا کسی بات پہ غور کر رہا تھا۔ زرخام کی نظر جب مائرہ پہ پڑی تو اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر رک گئی۔ اس نے ایک گہری نظر مائرہ کے سراپے پہ ڈالی اور پھر اپنی نظریں ہٹا کر سامنے میز پہ رکھی فائل پہ مرکوز کر لی، مگر اس کے چہرے کی سختی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ مائرہ کے والد نے اسے اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا اور دھیمی لہجے میں تنبیہ کی کہ وہ یہاں کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کرے، جس پر مائرہ نے حقارت سے منہ پھیر لیا۔ بات چیت کا آغاز خاندانی رسم و رواج اور شادی کی تاریخ طے کرنے سے ہوا۔ بڑے بزرگ دونوں طرف سے صلح صفائی کی باتیں کر رہے تھے تاکہ آنے والے دنوں میں کوئی نئی مشکل پیدا نہ ہو۔ اتنے میں زرخام کے ایک کزن نے ہنستے ہوئے ماحول کو ہلکا کرنے کے لیے کہا، بھائی زرخام، اب تو دلہن بھی آ گئی ہے، آپ خود ہی پوچھ لیں کہ اسے کون سی تاریخ زیادہ پسند ہے تاکہ بعد میں ہمارے سر پہ کوئی الزام نہ آئے کہ زبردستی کی گئی ہے۔ اس جملے پر ہال میں بیٹھے چند لوگوں کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر زرخام اور مائرہ کے درمیان فضا کا درجہ حرارت مزید بڑھ گیا۔ زرخام نے اپنی جگہ سے ذرا سا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سیدھا مائرہ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں خطرناک سی چمک تھی اور اس کا لہجہ انتہائی متبرک اور سخت تھا۔ تاریخ کا فیصلہ تو ہم پہلے ہی طے کر چکے ہیں، اور جہاں تک بات پسند یا ناپسند کی ہے تو محترمہ کو تو ہماری ذات سے ہی بنیادی اختلافات ہیں۔ اب ایسے میں تاریخ کون سی ہے کون سی نہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟
مائرہ سے یہ طنز برداشت نہ ہوا، اس نے فوری طور پر پلٹ کر جواب دیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے زرگام شاہ صاحب، مجھے آپ کی ذات سے، آپ کی زبردستی سے اور آپ کے اس حکم چلانے والے انداز سے مکمل اختلافات ہیں، اور اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہے کہ میں اس رشتے سے خوش نہیں ہوں تو پھر آپ خود کیوں نہیں اپنے خاندان کے سامنے کھڑی ہو کر اس تماشے کو ختم کر دیتی، کیونکہ اپنی مردانہ انا کے سحر میں سب کو قید کیے بیٹھے ہیں۔ کمرے میں موجود تمام بزرگوں کے چہرے پر ایک دم ہوک کا عالم طاری ہو گیا۔ مائرہ کی اس بے باک اور کھری بات نے بڑے لوگوں کو ایک لمحے کے لیے دھنگ کر دیا۔ ازرا بیگم نے گھبرا کر اپنی بیٹی کا بازو زور سے دبوچ لیا اور کان سے ڈانٹتے ہوئے کہا، مائرہ خاموش رہو، تم تمیز کی ساری حدیں پار کر رہی ہو۔ زرگام نے اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے ایک سرد اور طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مائرہ کو دیکھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو میز پہ تھپ تھپایا اور انتہائی پرکشش مگر خطرناک لہجے میں کہا، محترمہ مائرہ خان، آپ کی زبان کی تیزی کو سدھارنے کا ٹھیکہ بھی اب ہم نے ہی اٹھایا ہے۔ شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی اور آپ کی ساری اکڑ بھی آہستہ آہستہ مٹی میں مل جائے گی۔ تب تک کے لیے اپنے اس غصے کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ شادی کے بعد اس کی بہت ضرورت پڑے گی۔ مائرہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے نفرت اور غضبناک نگاہوں سے زرگام کو گھورا اور دل ہی دل میں طے کر لیا کہ وہ اس شخص کے سامنے مرتے دم تک گھٹنے نہیں ٹیکے گی۔ یہ بیٹھک بظاہر تو رسم و رواج کی تکمیل کے لیے تھی، مگر حقیقت میں یہ ان دونوں کے درمیان ایک اور بڑی جنگ کا آغاز ثابت ہوئی تھی، جو آنے والے وقت میں ایک طوفان کی شکل اختیار کرنے والی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں شاہ خاندان کے درمیان طے پانے والی اس جبری شادی کی تیاری اتنی تیزی سے مکمل ہوئی کہ کسی کو بھی سانس لینے کا موقع نہیں ملا۔ مائرہ کے گھر میں جہاں ایک طرف روایتی شادی جیسی چہل پہل اور رونقیں چاہیے تھی، وہیں دوسری طرف ایک ایسا بوجھل اور گھٹن زدہ ماحول طاری تھا جو کسی بڑے سانحے کا پتہ دے رہا تھا۔ شادی کی تاریخ جب قریب آتی گئی، مائرہ کا غصہ اور چڑچڑاپن بھی اسی نسبت سے بڑھتا چلا گیا۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی بار بار اس بات پہ کرتی کہ کس طرح اس کی مرضی کے خلاف اس کی پوری زندگی کا فیصلہ ایک ایسے شخص کے نام کر دیا گیا ہے جو اس کی نظر میں کسی ظالم حکمران سے کم نہیں تھا۔ اس کی سہیلیاں اور کزنز جب بھی اسے سمجھانے کی کوشش کرتی، وہ اور زیادہ آگ بھگولا ہو جاتی اور کہتی کہ وہ شادی کو اپنے انجام تک پہنچنے نہیں دے گی، چاہے اسے اس کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانا پڑے۔ زرگام کے کمرے میں اس کے چند خاص دوست اور کزن موجود تھے جو اس کے لیے اس پر زبان پر تبصرے کر رہے تھے، مگر کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ وہ زرگام کے سامنے اس موضوع پر کھل کے بات کر سکے۔ زرگام اپنی اس بڑی کی حویلی کشادہ برآمدے میں کرسی پہ اکیلا بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا خالی مگ تھا اور اس کی نگاہیں دور اندھیرے میں ڈوبتے ہوئے صحن پہ ٹکی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار مائرہ کی وہ تپتی ہوئی آنکھیں، اس کا باغیانہ انداز اور اس کے وہ تلخ جملے گونج رہے تھے جو اس نے ہر محفل میں کیے تھے۔ زرگام جانتا تھا کہ مائرہ اس رشتے سے دل سے بیزار ہے، وہ اس کے گھر کے آنے کے بعد کوئی نہ کوئی نیا ہنگامہ ضرور برپا کرے گی، لیکن اس کی اپنی مردانہ انا اور خاندانی روایت کا تقاضا تھا کہ وہ اس سرکش لڑکی کو اپنے ضابطے میں لے کر آئے اور اسے بتائے کہ شاہ خاندان کے فیصلوں سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آخر کار وہ منحوس اور بھاری شام آ ہی پہنچی جب نکاح کی تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ مائرہ کو زبردستی تیار کر کے عروسی جوڑے میں ملبوس کیا گیا تھا۔ سرخ اور سنہری کام والا بھاری جوڑا، گلے میں سونے کے زیورات اور چہرے پہ ہلکا سا میک اپ مائرہ کی خوبصورتی کو تو چار چاند لگا رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں موجود نمی اور ہونٹوں پر سجی ہوئی نفرت کی لکیر نے اس ساری حسن کو کسی قید خانے کی زنجیروں میں جکڑ دیا تھا۔ جب اسے بیڈ روم سے باہر لایا گیا اور ڈائننگ ہال سجائے گئے نکاح نامے کے سٹیج کے قریب بٹھایا گیا تو اس کا دل شدت غصے سے پھٹا جا رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی مہندی پر نظر ڈالی اور دانت پیس کر دل ہی دل میں عزم کیا کہ وہ شادی کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی۔ ہال میں خاندان کی تمام افراد موجود تھی، جن کے چہروں پر ایک جعلی سی مسکراہٹ اور اندرونی خاموشی صاف جھلک رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد زرگام شاہ کی آمد کا اعلان ہوا۔ زرگام نے سفید شلوار قمیض کے اوپر شاہانہ انداز کی مہنگی کڑھائی والی شہوانی پہن رکھی تھی اور اس کے کاندھے پر قیمتی شال پڑی ہوئی تھی۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اور چہرے کا وہ روب دار سرد اور پتھر جیسا تاثر دیکھتے ہی بنتا تھا۔ اس کے قدم جب ہال کے اندر پڑے تو فضا کا درجہ حرارت اور بھی زیادہ گر گیا۔ وہ کسی شہنشاہ کی طرح چلتا ہوا سیدھا نکاح کے سٹیج کے قریب آیا اور مائرہ سے کچھ ہی فاصلے پر صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس کی ایک سرد نگاہ جب مائرہ کے جھکے ہوئے مگر تپتے ہوئے چہرے پہ پڑی تو اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھر کر غائب ہو گئی۔
मौलवी साहब ने अपने कागजात दुरुस्त किए और रस्मी कार्रवाई का आगाज करते हुए सबसे पहले मायरा से उसकी रजामंदी का पूछने का मरहला शुरू किया। हॉल में एकदम से गहरा सन्नाटा छा गया, जैसे सबकी सांसें रुक गई हो। मौलवी साहब ने मायरा की तरफ देखते हुए कहा, बेटी मायरा खान बिनते मुराद खान, क्या आपको जरगाम शाह बिन हैदर शाह का निकाह 50 लाख रुपए हक महर के कबूल है? इस सवाल के साथ ही कमरे में मौजूद तमाम लोगों की निगाहें मायरा पे टिक गईं। मायरा ने अपने हाथ की उंगलियां एक दूसरे में जोर से फंसाई कि उसकी पूरी सफेद पड़ गई। उसका दिल चाह रहा था कि वो जोर से इनकार कर दे और इस तमाशे को हमेशा के लिए खत्म कर दे, मगर जब उसने अपने वालिद की नम और इल्तिजा भरी आंखों को देखा जो इस खामोश रहने का इशारा कर रही थी, तो उसके गले में अल्फाज फंस के रह गए। उसने एक लम्हे के लिए अपनी सुर्ख आंखें उठाकर सामने बैठे जरगाम को देखा, जिसकी आंखों में एक चैलेंज और एक बेपनाह हाकमियत साफ दिखाई दे रही थी। जरगाम की वो पुरएतमाद और मुतबक्किर निगाहें मायरा के गुस्से को और ज्यादा भड़का गई, मगर हालात की मजबूरी के तहत उसने अपनी पलकें झुका ली और इंतहाई मध्यम मगर कांपते हुए लहजे में 3 बार कहा, कबूल है। मायरा की इस कबूलियत के साथ ही हॉल में मौजूद लोगों ने एक तवील का सुख का सांस लिया, जैसे किसी बड़े तूफान के टलने का ऐलान हो गया हो। अब बारी जरगाम शाह की थी। मौलवी साहब ने जरगाम की तरफ रुख किया और वही सवाल दोहराया। जरगाम ने एक लम्हे के लिए भी इधर उधर नहीं देखा। उसकी नजरें मुसलसल मायरा के चेहरे पर जमी हुई थी, जो गुस्से से सुर्ख हो रहा था। जरगाम के लोगों पर एक पुरज़म और खतरनाक मुस्कुराहट उभरी और उसने इतनी भारी और रौबदार आवाज में 3 बार कबूल है कहा कि पूरा हाल उसकी गूंज से गूंज उठा। उसके अल्फाज में एक ऐसा इख्तियार और मलकियत का एहसास शामिल था जो सुनकर मायरा की रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। निकाह के कागजात पर दस्तखत करने का मरहला आया तो जरगाम ने अपना कीमती कलम निकाला और बेबाकी से साइन कर दिए, जबकि मायरा ने अपने हाथ से कांपते हुए कलम को पकड़ के जैसे तैसे अपनी नाम की मोहर जब्त की। उसके साथ ही वो दोनों कानून और शरीयत की रूह से हमेशा के लिए एक दूसरे के नाम से जुड़ चुके थे, मगर ये रिश्ता मोहब्बत का नहीं बल्कि एक ऐसी सर्द जंग का आगाज था जिसका अंजाम किसी को मालूम नहीं था। निकाह की वो कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद मुबारकबाद देने का सिलसिला शुरू हुआ, मगर मायरा के चेहरे पर शादी की कोई खुशी या शर्म और हिजाब दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी। उसके बरक्स जरगाम के चेहरे पर एक ऐसी फतह का गुरूर था जो किसी फातेह जनरल के चेहरे पर होता है। रुखसती का वो लम्हा आ ही गया जिससे मायरा पिछले कई दिनों से डर रही थी। जब अजरा बेगम और उसकी देकर रिश्तेदार खवातीन उसे गले लगाकर रो पड़ी तो मायरा के अंदर छुपा हुआ सारा जब्त टूट गया। वो अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट के रो दी, मगर उसका ये रोना रफाकत की जुदाई का नहीं बल्कि अपनी बेबसी और इस जबरी कैद में जाने का था। जरगाम जो कुछ फासले पर अपने दोस्तों और चचा के साथ खड़ा ये सारा मंजर देख रहा था, उसके चेहरे का सख्त तासुर एक लम्हे के लिए नरम पड़ा, मगर उसने फौरन ही अपने आप को संभाल लिया और आगे बढ़ के मायरा के वालदा से हाथ मिलाया। थोड़ी ही देर बाद मायरा को जबरदस्ती जरगाम की इस बड़ी और शाहाना हवेली की तरफ रवाना कर दिया गया, जहां उसका इस्तकबाल करने के लिए रियाती रस्मात का इंतजाम किया गया था। हवेली के बड़े गेट से जब गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो उसके इर्द गिर्द चरागा की रोशनी थी, मगर मायरा के दिल का अंधेरा और ज्यादा गहरा हो चुका था। जब उसे गाड़ी से निकाल कर हवेली के अंदर लाया गया और एक इंतहाई पुरतैश बड़े कमरे में बिठाया गया तो उसके साथ चंद कजन्स भी मौजूद थे, जिन्होंने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अब नए घर में आ गई है तो अपने गुस्से पर काबू रखे, मगर मायरा ने उनकी किसी बात पे ध्यान नहीं दिया और जब सब लोग बाहर कमरे से चले गए तो उसने गुस्से से अपने सर का भारी दुपट्टा खींचकर पलंग पे दे फेंका और कमरे में चहलकदमी करने लगी। उसका दिल कर रहा था कि वह इस कमरे की हर चीज को उठा के बाहर फेंक दे और जरगाम को बता दे कि वो उसकी गुलामी कबूल नहीं कर रही। कमरे के बाहर की तरफ से भारी और जानदार कदमों की चाप सुनाई दी, जो इस बात की खमियाज थी कि अब तूफान का असल सामना होने वाला है। दरवाजे पे हल्की सी दस्तक हुई और अगले ही लम्हे दरवाजा धकेलते हुए जरगाम शाह अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी का गला खोल रखा था और इसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे, जो उसकी शख्सियत में एक और रौबदार पैदा कर रहे थे। जरगाम ने दरवाजे को अंदर से बंद किया और अपने भारी और सर्द निगाहें मायरा के इस बेबाक सरापे पर डाली, जो दुपट्टा और तारे गुस्से से कांप रही थी। जरगाम शाह ने अपने भारी और मजबूत हाथों से दरवाजे की कुंडी चढ़ाई और फिर एक एक कदम उठाता हुआ उसके कमरे के वस्त में आकर रुक गया, जहां मायरा खान अपने अरूसी जोड़े के बोझ तले दबने के बावजूद किसी मुश्किल शेरनी की तरह खड़ी थी। उसका सांस तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था और उसके चेहरे की लाली गुस्से की शिद्दत को अया कर रही थी।
زرگام نے اپنے کالر کے پاس بنے ہوئے بٹن کو انگلیوں سے ڈھیلا کیا۔ اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کی مردانہ روب میں مزید اضافہ کر رہی تھی، جبکہ اس کی گہری سیاہ آنکھیں سیدھا مائرہ کے چہرے پہ پڑ گئی تھی۔ ایسی نگاہیں جن میں نہ صرف ایک سرد تپش تھی بلکہ ایک ایسا گہرا احساس ملکیت بھی تھا جو سامنے والے کے تن بدن میں آگ لگا دینے کے لیے کافی تھا۔ محترمہ مائرہ شاہ، زرگام کا لہجہ اس وقت اتنا سرد اور گہرا تھا کہ جیسے برف کے توے کے نیچے دبی ہوئی آگ ہو۔ اب اس کمرے میں نہ تو آپ کے والد موجود ہیں اور نہ ہی وہ بزرگ جو آپ کی ہر بات پہ پردہ ڈالتے رہے۔ یہاں اب صرف میں ہوں اور میرا وہ قانون ہے جس کے خلاف ورزی کرنے کا سوچنا بھی آپ کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ مائرہ نے اس کی اس بات پہ ایک تلخ اور حقارت آمیز قہقہ لگایا۔ اس کے ہونٹوں پر سجی ہوئی طنزیہ مسکراہٹ نے زرگام کے ماتھے پہ بل پڑنے والی شکنوں کو مزید گہرا کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے اپنی جگہ سے ذرا سی آگے بڑھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں خوف کا نام و نشان تک نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی بغاوت تھی جو زرگام جیسے ضدی انسان کی نیندیں اڑانے کے لیے کافی تھی۔ آپ اپنی اس غلط فہمی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں زرگام شاہ صاحب کہ آپ کی اس طرح کے دگڑے اور روب دار لہجے میں ذرا سا بھی خوفزدہ ہو جاؤں گی۔ میں مائرہ خان ہوں، کسی کی جاگیری نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے چلائیں۔ میں مائرہ خان ہوں، کسی کی جاگیری نہیں جسے آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں نچلا دیں اور جب چاہیں سجا دیں۔ آپ نے زبردستی مجھ سے نکاح تو کر لیا ہے، مگر اس کاغذ سے ٹکڑے سے آپ کو میری روح اور میری مرضی کبھی حاصل نہیں ہو سکتی۔ زرگام کا ضبط اس ایک لمحے میں جیسے ایک باریک لکیر کی مانند ٹوٹنے کے قریب پہنچ گیا۔ اس نے اپنے لمبے اور بھاری ڈنگ بھرے اور پلک جھپکتے ہی مائرہ اور اس کے درمیان کا سارا فاصلہ مٹ دیا۔ اس کی شخصیت کا گھنا سایہ مائرہ کے چھوٹے قد اور ناقص سراکے پر اس طرح منڈلانے لگا کہ مائرہ کو ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ زرگام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر میز پہ رکھا ہوا پانی کا گلاس نہیں بلکہ ڈریسنگ ٹیبل کے کونے کو مضبوطی سے دبوچ لیا۔ اس کی انگلیوں کی پورے سختی کی وجہ سے سفید پڑ چکی تھی۔ اس کا چہرہ مائرہ کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ مائرہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے ماتھے پہ محسوس ہونے لگی۔ زبان کی یہ لمبائی اور یہ بے باک لہجہ صرف اس وقت تک اچھا لگتا ہے جب تک آپ اپنے مائکے کے کمرے میں ہوتی ہیں مائرہ۔ زرگام کی آواز سرگوشی کے حد تک دھیمی مگر اندر سے دہکتی ہوئی بھٹی جیسی تھی۔ اب آپ اس حویلی کی ملک ہے اور اس حویلی کا قانون یہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی کی جرت نہیں ہے جو میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ آج رات کے اس پہلے پہر میں تمہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ تم جتنا مجھ سے زیادہ ٹکراؤ گی اتنا ہی زیادہ خود کو اس آگ میں جھلساؤ گی جس سے بچ نکلنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں بچے گا۔ مائرہ کا دل اس اتنی قریب کی قربت سے ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑک اٹھا، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ کو اپنے چہرے پہ ظاہر نہیں ہونے دیا۔ اس نے اپنی پلکی اٹھا کر عین زرگام کی ان گہری سلگتی ہوئی آنکھوں میں دیکھا جن میں غصے کے ساتھ ساتھ ایک انجذاب اور کشش کا طوفان بھی برپا تھا۔ اس نے دانت پیس کر کہا، تو پھر جلا دیجیے مجھے اس آگ میں بھی دیکھتی ہوں کہ آپ کی اس دھمکی میں کتنا دم ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مجھ پہ مسلط ہو گئے ہیں تو میں آپ کے سامنے جھک جاؤں گی؟ ہرگز نہیں، میں آپ کے اس تکبر کو خاک میں ملا کے رہ دوں گی۔ زرگام کی نگاہیں اس لمحے مائرہ کی ان ہلکے سے کانپتے ہوئے سرخ گلابی ہونٹوں پر ٹک گئی جو غصے سے بار بار کھل کر اور بند ہو رہی تھی۔ اس کے اندر کا مردانہ غرور اور جبلت اس بار کو پکار رہی تھی کہ وہ اس سرکش لڑکی کی اس اکڑ کو توڑ دے، مگر ساتھ اس کے دل کے کسی نہ کسی نم خانے میں اس معصومانہ ضد اور بے باک حسن کے لیے ایک ایسی کشش بیدار ہو رہی تھی جسے وہ خود بھی تسلیم کرنے سے گریزا تھا۔ ان دونوں کے درمیان یہ لفظی جنگ اب صرف الفاظ کی نہیں رہی تھی بلکہ یہ دو مختلف روحوں کی وہ مقناطیسی کشش بن چکی تھی جو فاصلے مٹانے پر تلی ہوئی تھی۔ زرگام نے اچانک اپنا ہاتھ بڑھایا اور مائرہ کے بالوں میں پھنسے ہوئے اس بھاری سنہرے جڑے ہوئے مانگ ٹیکے کو پکڑ لیا۔ مائرہ نے گھبرا کر اپنے سر کو پیچھے ہٹانا چاہا مگر زرگام کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ اس کا سارا جسم اس کی طرف کھینچا چلا گیا۔ یہ سب ڈھونگ اور یہ بھاری زیورات اتار کرو کیونکہ ان کے بغیر بھی تم میرے سامنے اتنی ہی باغی ہو جتنی ان کے ساتھ ہو۔ زرگام کا لہجہ اب پھنکارتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں وہ مانگ ٹیکا بالوں سے الگ کر کے سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا جس کی آواز سے پورا کمرہ گونج اٹھا۔ مائرہ کی آنکھوں میں غصے کے مارے پانی بھر آیا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زرگام کے چوڑے سینے پر زوردار دھکا دیا اور چلاتی ہوئی بولی، تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ تم مجھ پر اس طرح زبردستی کرو۔ تم ایک بدتمیز اور خود غرض انسان ہو جو صرف اپنے غصے اور اپنی طاقت کا روب جمانا جانتا ہے۔ مائرہ کو وہ دھکا زرگام کو اپنی جگہ سے ہلانے کے لیے تو کافی نہیں تھا مگر اس کی بے باک حرکت نے زرگام کے اندر موجود اس سوئے ہوئے طوفان کو پوری طرح بیدار کر دیا۔
زرگام نے بغیر کسی تاخیر کے مائرہ کی دونوں کلائیوں کو اپنے ایک مضبوط اور فولادی ہاتھ میں دبوچ لیا اور اسے کھینچ کر اپنے بالکل قریب کر لیا۔ مائرہ کے ہاتھ اس کی گرفت میں اس طرح جکڑے گئے تھے جیسے لوہے کی بیڑیوں میں بند گئی ہوں۔ اس کی سانسیں اب زرگام کے سینے سے ٹکرا رہی تھی اور دونوں کے درمیان فاصلہ اب نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں صرف روب جمانا چاہتا ہوں؟ زرگام کی آواز اب مدھم مگر خطرناک حد تک رسیلی ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھیں مائرہ کے چہرے کے نقوش کا ایک ایک ضائع ناپ رہی تھی۔ تم نے ابھی میرے اس روپ کو دیکھا ہی کہاں ہے مائرہ خان؟ جب میرا جنون حد سے بڑھتا ہے تو پھر اچھے اچھے طوفان بھی میرے سامنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، اور تم تو پھر میری بیوی ہو، میری وہ امانت ہو جس میں کسی قیمت پر اپنے تجھ سے دور نہیں کرنے دوں گا۔ مائرہ کا دل اس وقت بے پناہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس کا غصہ بھی ایک عجیب سی گھبراہٹ اور کشش میں تبدیل ہو رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اتنے قریب سے زرگام کی اس مردانہ وقار، اس کی عطر کی مہک اور اس کی گرم سانسوں کے سحر میں جکڑتی جا رہی تھی، مگر اس کی انا اسے ہر لمحے یہ یاد دلا رہی تھی کہ اسے ہار نہیں ماننی۔ اس نے اپنی گردن کو اکڑاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور طنزیہ انداز میں بولی، امانت؟ آپ اسے امانت کہتے ہیں جو آپ کی مرضی کے خلاف آپ کے گلے باندھ دی گئی ہو؟ آپ جتنے چاہے کوشش کر لیں، میرے دل میں آپ کے لیے نفرت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ زرگام کے لبوں پر اس بات پر ایک تلخ اور گہری مسکراہٹ ابھری۔ اس کی انگلیاں مائرہ کے نرم و ملائم رخسار کو چھوڑتے ہوئے اس کے کان کے پیچھے چلی گئی۔ وہ چھونے کا وہ احساس اتنا اچانک اور شدید تھا کہ مائرہ کے پورے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ نفرت کرتی ہو تم مجھ سے؟ زرگام نے سرگوشی کرتے ہوئے اس کے چہرے کو ذرا سا اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ تو پھر یہ تمہاری پلکیں کیوں کانپ رہی ہیں مائرہ؟ یہ تمہاری سانسیں کیوں اس قدر بے ترتیب ہو چکی ہے؟ نفرت کرنے والے لوگ اتنے قریب ہونے پر اتنا زیادہ خوفزدہ یا بے چین نہیں ہوتے جتنی بے چینی اس وقت تمہاری ان آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہی ہے۔ مائرہ نے اپنے دانتوں سے اپنے نچلے ہونٹوں کو کاٹا اور غصے سے کانپتے ہوئے کہا، یہ میری بے چینی نہیں، آپ کی اس گھٹیا حرکت اور زبردستی سے ہونے والی نفرت ہے۔ مجھ سے دور ہو جائیے ورنہ میں اس حویلی کو سر پہ اٹھا لوں گی۔ زرگام اس کی اس معصومانہ دھمکی پر کھلکھلا کے ہنس پڑا۔ اس کا وہ ہنستا اتنا دلکش اور پرکشش تھا کہ مائرہ ایک لمحے کے لیے دنگ رہ گئی، کیونکہ اس نے پہلی بار زرگام شاہ کو اس طرح کھل کے مسکراتے یا ہنستے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ ہنسی اس کے چہرے کی سختی کو پل بھر کے لیے غائب کر گئی تھی اور اس کی خوبصورتی کو دو آچا کر رہی تھی، مگر وہ ہنسی اگلے ہی لمحے غائب ہو گئی جب زرگام نے جھک کر اس کے بالکل قریب سرکوشی کی۔ اٹھا لوں یہ حویلی سر پر؟ کون روکتے ہے تمہیں؟ لیکن یاد رکھنا، اس حویلی کی دیواروں کے اندر جو گونج بھی اٹھے گی وہ صرف میری نام کی ہوگی۔ اب شرافت سے اس بھاری جوڑے کو اتارو اور آرام کرو، کیونکہ کل صبح سے ہماری جنگ کا ایک نیا باب شروع ہونے والا ہے، اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم کب تک اس طوفان کے سامنے اکیلی ڈٹی رہتی ہو۔ یہ کہہ کر زرگام نے ایک جھٹکے میں اس کی کلائی چھوڑ دی اور خود سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں موجود ہوا کا دباؤ کچھ کم تو ہوا، مگر مائرہ کا دل اب بھی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے اپنے گال پر جہاں زرگام کا ہاتھ لگایا تھا انگلی سے چھوا اور غصے سے اپنے پاؤں زمین پہ پٹکتے ہوئے خود سے ہی بڑبڑانے لگی کہ وہ اس انسان کو کبھی چین سے جینے نہیں دے گی، چاہے اس کے لیے اسے اپنی پوری زندگی اسی آگ میں کیوں نہ جھونک دینی پڑے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی شاہ حویلی کی بڑی ڈائننگ ٹیبل پر خاندان کے تمام افراد موجود تھے۔ ماحول میں پراسرار سا سکوت چھایا ہوا تھا، کیونکہ سبھی لوگ اس بات سے باخبر تھے کہ مائرہ اور زرگام کی پہلی رات کسی کشمکش میں گزری ہوگی۔ جب مائرہ نے ڈائننگ ہال میں قدم رکھا تو اس نے ہلکے رنگ کا سوتی جوڑا پہن رکھا تھا اور اس کے بال کھلے ہوئے تھے جنہیں اس نے لاپرواہی سے کندھے کے پیچھے ڈال رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر رات کی تھکن کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی اکڑ اور غصہ اب بھی واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ زرگام پہلے سے ہی کرسی پر بیٹھا ہوا اخبار کے صفحے الٹ رہا تھا اور اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا ہوا تھا، جبکہ اس کی والدہ بیگم شمیم مہمانوں کی طرح سب کو دیکھ بھال کر رہی تھی۔ مائرہ جب آ کر میز کے کونے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تو اس کی ماں جیسی کسی خادمہ یا ملازمہ نے اس کے آگے ناشتے کی پلیٹ بڑھائی۔ زرگام نے اخبار سے نظر ہٹا کر ایک سرد اور گہری نگاہ مائرہ کے چہرے پہ ڈالی۔ اس نے دیکھا کہ مائرہ جان بوجھ کر اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہی ہے اور اپنی چائے کے کپ میں چمچ ہلا رہی ہے۔ زرگام کے چہرے پر ایک ہلکی سی طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے چائے کا ایک گھونٹ بھرا اور دھیمے مگر روکھے لہجے میں کہا، لگتا ہے کہ رات کی وہ ساری دھمکی اور بغاوتیں صبح کی پہلی چائے کے ساتھ ہی کہیں غائب ہو چکی ہے، کیونکہ محترمہ کی زبان آج ناشتے کی میز پر بالکل بند دکھائی دے رہی ہے۔ مائرہ نے زرگام کی اس بات کو سنتے ہی جھٹکے سے اپنا چہرہ اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے سے بھڑک اٹھے۔ اس نے چمچ کو میز پہ زور سے رکھا جس سے کٹوری کی کھنکار کی آواز
پورے ہال میں گونج اٹھی۔ زبان بند نہیں ہوئی میری۔ زرگام شاہ صاحب، بس میں صبح صبح کسی فضول بحث میں پڑ کر اپنا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، ورنہ آپ کی ہر بات کا جواب دینے کا ہنر میں خوب اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ بیگم شمیم نے گھبرا کر اپنی بیٹی اور بہو کی طرف دیکھا اور بیچ بچاؤ کرواتے ہوئے بولی، ارے مائرہ بیٹی، صبح صبح یہ لڑائی جھگڑا کیسا؟ ناشتہ کرو آرام سے۔ زرگام بیٹا، تم بھی ذرا تمیز سے بات کیا کرو اس سے، وہ بھی نئی نئی اس گھر میں آئی ہے اور تم ہو کے آتے اس کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ زرگام نے اپنی والدہ کی بات پہ ہلکا سا سر ہلا دیا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی مائرہ کے چہرے پہ جمی ہوئی تھی جو غصے کے مارے سرخ ہو رہی تھی۔ مائرہ نے ناشتے کی پلیٹ کو ایک طرف رکھ سرکا دیا اور کھڑی ہوتی ہوئی بولی، مجھے بھوک نہیں ہے اور ویسے بھی مجھے اس گھر کے ماحول میں بیٹھنے کا شوق نہیں ہے۔ یہ کہہ کر مائرہ نے تیزی سے قدم اٹھائے اور ڈائننگ ہال سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف واپس جانے لگی۔ زرگام نے اس کی سرکشی کے جاتے ہوئے دیکھا۔ اس کے لبوں پر ایک پرکشش سی مسکراہٹ ابھری جو اس بات کی خمیاز تھی کہ وہ اس لڑکی کے اس غصے کو بہت جلد ایک الگ ہی رخ پہ موڑنے کا پورا ارادہ رکھتا ہے۔ دوپہر کے وقت جب حویلی کا ماحول نسبتاً پرسکون تھا، مائرہ اپنے کمرے کی بڑی کھڑکی کے پاس کھڑی باہر باغیچے کے نظارے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہاں سے فرار ہونے کا یا اپنے والدین کے گھر واپس جانے کا کوئی راستہ نکالا جائے۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ بغیر کسی دستک کے کھلا اور زرگام اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کاغذات کی فائل تھی اور اس کے چہرے پر وہی پرانا رعب اور دبدبا تھا۔ مائرہ نے پلٹ کے اسے دیکھا اور تلخ لہجے میں بولی، کیا اس حویلی میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پہ دستک دینے کا کوئی قانون نہیں ہے، یا آپ اس حویلی کے ساتھ ساتھ اس کمرے کے بھی خود ساختہ خدا بن چکے ہیں؟ زرگام نے اس کی بات پہ کوئی غصہ کرنے کے بجائے آرام سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا اور فائل کو میز پہ رکھتے ہوئے کہا، دروازے پہ دستک دینا ان لوگوں کا کام ہوتا ہے جو کسی اجنبی کے کمرے میں داخل ہوتے ہیں، اور تم اس کمرے کی ملکہ ہو، لہٰذا مجھ پر یہ پابندی عائد نہیں ہوتی۔ ویسے بھی میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں بلکہ ایک ضروری بات کرنے آیا ہوں۔ مائرہ نے اپنے بازو سینے پہ باندھ لیے اور کھڑی ہو گئی۔ مجھے آپ کی کسی بات میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اور نہ ہی میں آپ کے اس حکم نامے کو سننے کے لیے تیار ہوں۔ جو کرنا ہے آپ خود کر لیں، مجھ سے کوئی امید نہ رکھیں۔ زرگام اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک بار پھر دھیرے دھیرے چلتا ہوا مائرہ کے قریب آ گیا۔ اس بار اس کی چال میں ایک ایسا اعتماد تھا جو مائرہ کی گھبراہٹ کو بڑھانے کے لیے کافی تھا۔ وہ بالکل مائرہ کے سامنے آ کر رک گیا اور اپنی گہری آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کل شام کو ہمارے خاندان کے قریبی رشتہ داروں کی ایک دعوت اس حویلی میں رکھی گئی ہے اور تمہیں اس میں ایک مثالی اور سلیقے مند بیوی کا کردار ادا کرنا ہوگا۔ اگر تم نے وہاں کوئی بھی تماشا کھڑے کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا مائرہ، میرا دوسرا روپ تم نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے اور وہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ مائرہ نے غصے سے اپنے پاؤں کو زمین پہ مارا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا، میں کوئی کٹ پتلی نہیں ہوں جو آپ کے اشاروں پہ ناچے گی۔ میں نے کہہ دیا نا کہ میں اس ڈرامے میں شامل نہیں ہوں گی تو بس نہیں ہوں گی۔ زرگام نے ایک لمحے کے لیے اس کی ضد کو دیکھا اور پھر اچانک سے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر مائرہ کی کلائی کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ اس بار وہ گرفت اتنی مضبوط تھی کہ مائرہ چاہ کر بھی خود کو چھڑا نہ سکی۔ زرگام کا چہرہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ مائرہ کو اس کی گرم سانسیں اپنے چہرے پہ محسوس ہونے لگی۔ تمہیں اس ناٹک میں شامل ہونا ہی پڑے گا اور پرفارم بھی کرنا پڑے گا، کیونکہ اب تم شاہ خاندان کی عزت ہو اور میں اپنی عزت پہ کوئی داغ برداشت نہیں کرتا۔ زرگام کی آواز میں کیسی سختی تھی جو مائرہ کی تمام عقل کو پل بھر میں پگھلا دینے کے لیے کافی تھی۔ ان دونوں کے درمیان کی یہ رساکشی اور یہ تیکھے جملوں کا تبادلہ ایک ایسے انوکھے جذبے کی نشاندہی کر رہا تھا جہاں نفرت کی چادر کے نیچے محبت اور جنون کی چنگاریاں آہستہ آہستہ سلگ رہی تھی، اور یہ طے تھا کہ آنے والی شام اس حویلی میں ایک نئی اور بڑے طوفان کا پیش خیمہ ثابت ہونے والی تھی۔ شام ڈھلتے ہی شاہ حویلی کے کشادہ لان اور بڑے استقبالیہ ہال کو دلہن کی طرح سجایا گیا تھا۔ خاندان کے قریبی رشتہ دار، باوقار شخصیت اور معزز مہمان کی آمد کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور ہر طرف ہلکی پھلکی چہل پہل اور روشنیوں کا سما تھا۔ اس تمام طنز و احتشام کے درمیان مائرہ اپنے کمرے میں تیار ہو رہی تھی۔ اس نے گہری شاہی نیلے رنگ کا لہنگا پہن رکھا تھا جس پر چاندی اور سونے کا نفیس کام کیا گیا تھا اور اس کے بالوں کو ایک خوبصورت انداز میں سمیٹا گیا تھا۔ اس کے چہرے پہ اگرچہ ایک ہلکا سا میک اپ موجود تھا، مگر اس کی آنکھوں میں وہ پرانی ضد اور غصے کی چمک بدتصور کام تھی۔ وہ دل ہی دل میں کر رہی تھی کہ کس طرح زرگام نے اسے اس محفل میں ایک مثالی بیوی کا روپ دھارنے پر مجبور کیا تھا۔ جب دروازے پہ دستک کے بعد زرگام کمرے کے اندر داخل ہوا تو اس کی نظر جب مائرہ کی اس خوبصورت اور رعبدار سراپے پہ پڑی تو وہ چند لمحے کے لیے وہیں دھنگ رہ گیا۔ زرگام نے سیاہ رنگ کی شاندار شیروانی پہن رکھی تھی اور اس کی بڑی بڑی مونچھیں اس کی مردانہ شخصیت کو مزید پرکشش بنا رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کے مائرہ کے قریب آتے ہوئے سرد اور دھیمے لہجے میں کہا،
امید ہے تم نے میری اس تنبیہ کو اچھی طرح پلے باندھ لیا ہوگا کہ باہر مہمانوں کے سامنے کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماہرہ نے حقارت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا اور تندیہ انداز میں بولی، آپ بالکل بے فکر رہیں زرگام شاہ صاحب، میں آپ کی اس شاہی عزت پہ کوئی داغ نہیں آنے دوں گی، کیونکہ مجھے خود اس تماشے کا حصہ بننے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ زرگام نے اس کے جواب پہ کوئی تلخ رد عمل ظاہر نہیں کیا، بلکہ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا جس پہ ماہرہ نے ایک ناپسندیدہ نگاہ ڈالتے ہوئے خود ہی اپنا ہاتھ اس کے بازو کے ساتھ اڑا لیا اور دونوں سیڑھی اتر کے نیچے ہال کی طرف روانہ ہو گئے۔ مہمانوں سے بھرا ہوا وہ ہال اس وقت چہل پہل کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جہاں زرگام اور ماہرہ نے ہال میں قدم رکھا تو ایک لمحے کے لیے وہاں موجود تمام لوگوں کی نگاہیں ان دونوں پر ٹک گئی۔ زرگام کا روبدار وجود اور ماہرہ کی دلکش لیکن سنجیدہ شخصیت ایک ایسا جوڑا بنا رہی تھی جسے دیکھ کر ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ہی بنے ہیں۔ محفل کے دوران ماہرہ نے اپنی پوری کوشش کی کہ وہ ایک سلجھی ہوئی خاموش میزبان کے کردار ادا کرے۔ وہ مہمانوں سے خندہ پیشانی سے ملتی رہی، مگر اس کی اندرونی بے چینی اور غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں حویلی کے ایک دور کے رشتے دار جو اپنی زبان اور بے باک تبصروں کے لیے جانے جاتے تھے، زرگام کے پاس آئے اور مسکراتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولے، ارے زرگام بھائی، لگتا ہے اس بار تمہاری اکڑ والی عادت نے گھر میں ایک نئی طوفانی ملکہ لا کھڑی کی ہے۔ سنا ہے شادی کے پہلے ہی دن سے تم دونوں کے درمیان محاذ جاری ہے۔ اس جملے پر پاس کھڑے چند دیگر رشتہ دار بھی دبی دبی ہنسنے لگے۔ زرگام کے ماتھے پہ پڑنے والی شکنی اور اس کی آنکھوں میں ابھرنے والا خطرناک غصہ اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ وہ اس بے تکلفی کو برداشت کرنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کوئی سخت جواب دیتا، ماہرہ نے جو اب تک بالکل خاموش کھڑی تھی، اچانک سے قدم آگے بڑھایا اور اپنی تیز اور دو ٹوک آواز میں اس رشتے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے چاچا جان، ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے اور کیا نہیں یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے اور کسی دوسرے کو اس میں دخل دینے کی اجازت قطعی نہیں ہے۔ زرگام شاہ کی شخصیت پر انگلی اٹھانے سے پہلے آپ کو اپنی حدود کا اندازہ ہونا چاہیے۔ ماہرہ کی اس بے باک اور غیر متوقع حمایت نے نہ صرف اس رشتہ دار کو لاجواب کر دیا بلکہ پاس کھڑے زرگام کو بھی ہلا کے رکھ دیا۔ زرگام نے حیرت اور ایک انوکھی چمک کے ساتھ ماہرہ کے چہرے کی طرف دیکھا، جبکہ گال غصے اور اس بات کے احساس سے سرخ ہو رہے تھے کہ اس نے اپنے شوہر کی عزت کے لیے سب کے سامنے آواز اٹھائی تھی۔ وہ دعوت جیسے تیسے ختم ہوئی، مہمان رخصت ہوئے اور جب رات کے آخری پہر میں وہ دونوں واپس اپنے کمرے میں داخل ہوئے تو کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی فضا کا سارا دباؤ ایک بار پھر اپنے عروج پر پہنچ گیا۔ زرگام نے اپنی شیروانی کا کالر کھول کر اسے بیڈ پہ ڈالا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہ سیدھا ماہرہ کے سامنے آ کر رک گیا۔ ماہرہ اب اپنے گلے کا بھاری ہار اتار رہی تھی جب زرگام کی بھاری اور رسیلی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، جب تم نے جو کچھ مہمانوں کے سامنے کیا اس کی توقع مجھے تم سے ہرگز نہیں تھی، تم تو اس رشتے کو توڑنے کی در پہ تھی، پھر اچانک میری دفاع میں کیوں اتر آئی؟ ماہرہ نے جھٹکے سے پلٹ کے زرگام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے سینے کا اتار چڑھاؤ اس کے غصے کی خمیازی کر رہا تھا۔ تم یہ مت سوچو کہ میں نے یہ سب تمہاری محبت یا کسی نرم گوشے کی وجہ سے کیا ہے، میں نے صرف اس لیے کیا کیونکہ میں کسی غیر انسان کو اس بات کا موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ شاہ خاندان کے نام پر میری عزت یا میری شوہر کی تذلیل کرے، کیونکہ اس سے میری اپنی خودداری بھی جڑی ہوئی ہے۔ زرگام کے لبوں پر ایک گہری اور دلکش مسکراہٹ ابھری جس کے سخت چہرے پر اتنی حسین لگ رہی تھی کہ ماہرہ ایک لمحے کے لیے اپنی سانسیں روک بیٹھی۔ زرگام نے اپنے قدم مزید آگے بڑھائے اور ماہرہ اور ڈریسنگ ٹیبل کے درمیان کا سارا فیصلہ مٹا دیا۔ اس کا گھنا سایہ ماہرہ کے پورے وجود کو اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اس کے جسم سے آتی ہوئی عطر اور مردانہ مہک ماہرہ کے حواس پہ چھانے لگی تھی۔ خودداری کی یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے ماہرہ خان۔ زرگام کی آواز اس بار سرگوشی کے سے بھی زیادہ دھیمی اور گہری تھی۔ اس کی انگلیاں آہستہ سے آگے بڑھی اور ماہرہ کے کاندھے پہ پڑے ہوئے سنہری دوپٹے کے پلو کو تھام کر اسے ہلکا سا سرکا دیا۔ وہ لمس اتنا اچانک اور شدید تھا کہ ماہرہ کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ سے زرگام کے سینے کو روکنے کی کوشش کی اور کانپتے ہوئے لہجے میں کہا، مجھ سے دور رہو زرگام، مجھے اس طرح قریب آنے کی اجازت مت دو۔ زرگام نے ماہرہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک مضبوط ہاتھوں میں دبوچ کر اس کے سر کے اوپر دیوار کے ساتھ ٹکا دیا اور اس کا دوسرا ہاتھ ماہرہ کی کمر کے گرد حائل ہو گیا۔ دونوں کے جسموں کے درمیان اب ذرا بھی صاف فاصلہ باقی نہ تھا اور ان کی سانسیں اس طرح آپس میں الجھ چکی تھی جیسے دو طوفان ایک دوسرے میں جذب ہو رہے ہوں۔ تمہاری یہ مخالفت، تمہاری یہ ضد اور تمہارا یہ غصہ ہی تو وہ نشہ ہے جس نے مجھے تمہارا دیوانہ بنا دیا ماہرہ۔ زرگام کی آنکھوں میں اب وہ سردی نہیں رہی تھی بلکہ وہاں ایک ایسا پاگل پن اور جنون ناچ رہا تھا جو سب کچھ جلا دینے کے لیے طاقت رکھتا تھا۔
مائرہ کا سارا غرور، اس کی ساری اکڑ اور اس کی تمام دیواریں اس ایک لمحے میں ریت کی گرمدے کی طرح بکھر چکی تھی۔ اس نے اپنی پلکی اٹھا کر زرگام کے ان گہرے نین نقش کو دیکھا جو اس کی روح میں اترتے جا رہے تھے، اور اس کے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی سسکی نکلی۔ تم بہت ہی ظالم ہو زرگام، تم نے جانتے بوجھتے مجھے اپنے عشق میں قید کر لیا ہے۔ زرگام نے مزید کوئی فاصلے کا موقع دیے بغیر اپنے لب مائرہ کے ان کانپتے ہوئے سر گلابی ہونٹوں پہ رکھ دیے۔ وہ بوسہ صرف محبت کا نہیں بلکہ اس طویل کشمکش، عزت اور جنون کا اعتراف تھا جو پچھلے کئی دنوں سے ان کے دلوں میں پڑ رہا تھا۔ مائرہ کے ہاتھ جو پہلے مزاحمت کر رہی تھی اب آہستہ آہستہ زرگام کے جوڑے شانوں پر آ کر ٹک گئی، اور اس کی انگلیاں زرگام کے بالوں میں الجھ گئی۔ کمرے کی وہ مدھم روشنی اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ دو الگ الگ طوفان اب ہمیشہ کے لیے ایک پرسکون اور گہرے سمندر میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ زرگام نے مائرہ کو اپنی باہوں میں اٹھایا اور اسے نرمی سے پلنگ پہ لٹا دیا، جہاں وہ دونوں دنیا مافیا سے بے نیاز ہو کر ایک دوسرے کی آغوش میں ڈوبتے چلے گئے۔ وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کا آغاز تھی، جہاں اب کوئی زبردستی نہیں تھی، کوئی انا کی دیوار نہیں تھی، بلکہ صرف اور صرف عشق بے لگام کی وہ آگ تھی جس میں جل کر وہ دونوں خالص ہو چکے تھے۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرنیں شاہ حویلی کے کشادہ کمرے کی کھڑکیوں سے چھنتی ہوئی اندر آئی تو کمرے کا پورا ماحول ایک عجیب سی سرمستی اور سکون میں ڈوبا ہوا تھا۔ مائرہ زرگام کے مضبوط بازوں کے حصار میں آرام سے سو رہی تھی۔ اس کا چہرہ پرسکون تھا اور اس کی تمام شکنیں غائب ہو چکی تھی۔ زرگام بیدار ہو چکا تھا۔ وہ اپنی جگہ پر نیم دراز ہو کر ایک ہاتھ سے مائرہ کی بکھری ہوئی سیاہ بالوں کو سہلا رہا تھا اور اس کے معصوم اور خوبصورتی سے بھرپور چہرے کو ایک تک کے دیکھ رہا تھا۔ ماہرہ نے جب اپنی پلکی آہستہ سے اٹھائی اور سامنے زرگام کی ان محبت بھری اور گہری آنکھوں کو خود پہ مرکوز پایا تو اس کے گالوں پر ایک ہلکی سی حیا کی سرخی دوڑ گئی۔ اس نے شرما کے اپنا چہرہ زرگام کے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، جس پہ زرگام کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ وہ ہنسی جو اتنی دلکش تھی کہ مائرہ کے دل کو گرما گئی تھی۔ تبھی زرگام نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک گہرا اور محبت بھرا بوسہ دیا اور دھیمے لہجے میں سرگوشی کی۔ صبح بخیر میری جان، اب تو تمہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہے نا؟ مائرہ نے اپنی انگلیاں زرگام کے سینے پہ پھیرتے ہوئے ایک پیاری سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اب کوئی شکایت نہیں ہے، سوائے اس کی کہ آپ نے مجھ سے بہت زیادہ تنگ کیا ہے۔ زرگام نے اسے اپنی باہوں میں مزید بھیج لیا اور باہر کھلتے ہوئے دن کی روشنی میں ان کی محبت کی ایک کہانی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئی، جہاں اب نہ کوئی رنج تھا اور نہ کوئی دوری، صرف ایک دوسرے کا ساتھ اور عشق کی وہ انتہا تھی جس کا کوئی انجام نہیں ہوتا۔